वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा आजम सवाती डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहा कर दिए गए हैं। अदालती रोपकार मौसूल होने पर डिस्ट्रिक्ट जेल से आजम सवाती को रिहा किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 3 रोज कबल संजानी जलसा केस में जमानत मंजूर की थी। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहा कर दिए गए हैं। अदालती रोपकार मौसूल होने पर डिस्ट्रिक्ट जेल से आजम सवाती को रिहा किया गया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी में महंगाई का भांडा फूट गया। चीनी, सब्जियों, खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। दुनिया भर में खाने का तेल सस्ता है तो पाकिस्तान में महंगा क्यों? वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में इस बात पर हैरानी का इजहार तो किया गया, लेकिन कीमतें नीचे लाने के लिए कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2024 की निस्बत महंगाई 2.41% बढ़ गई। कस्टम्स फेसलेस निज़ाम का तनाज़ा, मुल्क भर में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बंद होने का खदशा। पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में काम बंद करने की धमकी दे दी। तंजीम के चेयरमैन सैफुल्लाह खान का कहना है, हमारे एजेंटों को अप्रेजर ने ब्लैकमेल किया। 45 एजेंट्स के लाइसेंस मनसूख किए गए। इस हुक्म के खिलाफ अदालत जाने समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इनॉर्गेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया था तो उस वक्त तक तो ये सही काम कर रहा था। उसके बाद इन्होंने ग्रीन को कम कर दिया और इन्होंने येलो और रेड में GDR डालनी शुरू कर दी। 8-8 दिन, 6-6 दिन, 10-10 दिन लोग GDR हो रही थी। असेसमेंट 20 लाख का असेसमेंट को 2.5 करोड़ पे लेके चले जाते हैं। क्लियरेंस के बाद वो भत्ता मांग रहा है ना, पुलिस वाला खड़े होकर पैसे मांगता है लोगों से, किसी से 100 रुपए, किसी से 500 रुपए, किसी से 50 रुपए। आप पुलिस वाले को छोड़ दें और जो वहाँ से गुजरा है उसको आप पकड़ लें। आर्मी चीफ से मुलाकात में कहा, अफगान वफ्द इशू पर सबको ऑन बोर्ड आना होगा। मुलाकात में गॉड फादर का जुमला इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ बोले, वफाकी हुकूमत के साथ बैठें। बानी PTI का आर्मी चीफ को ख़त अच्छी बात है, देखते हैं आर्मी चीफ की जानिब से क्या जवाब आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 4 अक्टूबर के बाद हमारे बाज़ाब्ता राब्ते शुरू हुए। तजवीज़ थी बानी के साथ बैठ कर बात करें तो बेहतर होगा। बानी को नथिया गली, गवर्नर हाउस, बनी गाला या वज़ीर आला हाउस मुंतकिल करने की तजवीज़ थी। बानी ने कहा, बात करनी है तो यहीं करें। मामलात तय करने के लिए बानी चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट से मिलूंगा। अपने मैंडेट से मुताल्लिक बात करना होगी, अपना हक छीन कर लेंगे। आर्मी चीफ ने NFC से मुताल्लिक मीटिंग बुलाने की यकीन दहानी कराई। उनकी यकीन दहानी की वजह से NFC मामला अदालत नहीं लेकर गया। कोई बात करे ना करे, बानी PTI कहते हैं कि बतौर साबिक वज़ीर आज़म मुल्क को तबाही से बचाना उनका फ़र्ज़ है। इसीलिए बानी ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने लिखा, मौजूदा हालात में ज़रूरी है पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी हो। पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक है। बानी PTI का आर्मी चीफ को ख़त, पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने ख़त में वाज़ेह किया, हम इंतशार नहीं चाहते, फ़ौज हमारी है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। अवाम फ़ौज के साथ खड़े हों। खान साहब का एक ओपन लेटर, पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। और खान साहब ने यही कहा, जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से पीका एक्ट पास हो गया, जिस तरीके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया टारगेट हो रहा है, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने लेटर लिखा है। आज भी खान साहब ने कहा, हम इंतशार नहीं चाहते हैं, फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है। ये खान साहब का हमेशा कहते चले। लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र होने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर ने चार्ज संभालते ही मुकदमे सुनना शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इंतज़ामी कमेटी तब्दील, चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर, जजों की सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजों के तबादले के खिलाफ वकीलों ने हड़ताल की। लाहौर हाईकोर्ट बार ने आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वकील रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मछली मंडी बनाना चाहती है। सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला आइन के तहत और अच्छा इक़दाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजों का तबादला खुशाइन करार दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में कहा, इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। सूबों से मज़ीद जज भी आने चाहिए।
ایک جج بلوچی دوسرا سندھی بولنے والا آیا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ دوسرے صوبوں کے ججوں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ روزانہ 30 سے 40 کیس سن رہا ہوں، زیر التوا مقدمات کا بیک لاگ ختم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں مزید ججوں کی ضرورت ہے۔ ہر جج آزاد اور با اختیار ہے۔ جو میرا دائرہ اختیار ہے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا۔ جو آئینی مینڈیٹ ملا ہے اسے دیکھ کر ہی فیصلے کرتا ہوں۔ جہاں ذرا سا بھی لگے میری کوئی دلچسپی ہے تو اس معاملے سے فوری الگ ہو جاتا ہوں۔ تحفظات دور کرنے کے لیے ججوں سے ملتا رہتا ہوں۔ وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دہشت و شر کی فضا پھیلانے والے عناصر بلوچستان کی ترقی کی دشمن ہیں۔ قوم کو 78 سال میں اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی آج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن و امان سے متعلق اجلاس میں زور دیا کہ وقت آ گیا ہے سب مل کر دہشت گردی کے خاتمے میں کردار ادا کریں۔ سیاست بھی ہوتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے خیالات کے زخمیوں سے بھی ملاقات کی۔ کے اندر دوبارہ ایک لہر آئی ہے دہشت گردی کی۔ 78 سال میں قوم کو جتنی آج اتحاد اور اتفاق کی جتنی ضرورت آج تھی شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہماری فوج پاکستان کے افسروں، جوانوں اور سپہ سالار کی لیڈرشپ میں پاکستان اور بلوچستان اور کے پی کے امن کا گہوارہ بنیں گے۔ تفرقے کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں تو پھر سیاست بھی ہوگی، سیاسی میدان سجیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے 8 فروری کو سوابی کے مقام پر تحریک انصاف یوم سیاہ منائے گی۔ مذاکرات کے لیے حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ بلوچستان کے حالات خراب ہیں۔ شہباز شریف میں ہمت نہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر سکیں۔ حکومت ڈرپوک ہے۔ فروری کو سوابی کے مقام پہ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا، بلیک ڈے ہم لوگ منائیں گے۔ نیگوسیشنز کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اتحادی ساتھی تھے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ یہ انسٹالڈ گورنمنٹ ہے۔ شہباز شریف آ کے قومی اسمبلی میں وہاں پہ اسپیچ نہیں کر سکتا، اس میں ہمت نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ڈرپوک لوگ ہیں۔ بلوچستان میں آئے دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی حالات ہیں، یہ لوگ اپنی عیاشی میں لگے ہوں۔ میرا کھلا چیلنج ہے، میں اکیلا جاتا ہوں، میں اکیلا جاؤں گا بلوچستان میں، میرے ساتھ یہ کوئی بھی وزیر اکیلا آ جائے، میں دیکھتا ہوں کیسے آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ملتان میں لڑکی سے زیادتی کرنے والا جعلی پیر گرفتار۔ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ نے بتایا فالج کے مریض کے علاج کے لیے آئے جعلی پیر نے بیمار شخص کی بیٹی سے زیادتی کی۔ جھنگ میں 2.5 سال کی بچی سے 3 افراد نے زیادتی کی۔ زیادتی کے ایک ملزم نے ضمانت حاصل کر لی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نوٹس پر ہنا پرویز بٹ کل متاثرہ خاندان سے ملنے جھنگ جائیں گی۔ چنٹی پرسوں بچی کے والد کو فالج تھا، اس نے بندے کو بلایا جو ایک جعلی پیر تھا کہ میرے والد پہ دم کر دو، اور اس نے اس بچی کے بھائی کو کوئی دوائی لینے بھیجا تو اس پیر نے اس بچی کے اوپر اٹیک کیا۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس کا MLC ہو گیا، DNA چلا گیا اور کنفرم ہو گیا۔ وہ پیر جو ہے وہ فوری CPO صاحب ان کی ٹیم نے گرفتار کیا۔ کل میں نے جھنگ جانا ہے، وہاں جھنگ میں 2.5 سال کی بچی، اس پہ 3 لوگوں نے اس کے ساتھ یہ ریپ کرنے کی کوشش کی۔ کراچی میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ پرانا گولی مار میں کریک ڈاؤن، منشیات ڈیلر سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں افضل خان۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی پولیس نے پرانا گولی مار سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد انتہائی مطلوب منشیات ڈیلر مزمل گوٹا سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ SSP کیماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ 6 عدد غیر قانونی پسٹل 9mm، 1 عدد رائفل ہے، 10 کلو ہمیں منشیات ملی، اس کے ساتھ ساتھ 4 عدد موٹر سائیکل اور 10 موبائل فون ہمیں وہاں سے ملے۔ تمام کے تمام پرانے کرمنلز ہیں جن کا CRO میں ریکارڈ موجود ہے۔ منشیات ڈیلر مزمل گوٹا نے اپنے دیگر ساتھیوں سے مل کر کراچی کے پوش علاقوں میں بھی منشیات سپلائی کا انکشاف کیا ہے۔ بلاک ٹاور پہ، مسلم پہ، DH6 پہ، یہاں پہ اور گولی مار میں شاہنواز، فیصل، عبید، رضا، یاسر، روزینہ۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ حیدرآباد کی احتساب عدالت نے میگا کرپشن کیس میں گرفتار DG زراعت سندھ حاجی امداد میمن کی طبی بنیاد پر ضمانت منظور کر لی۔ حاجی امداد کے وکلاء نے بتایا عدالت نے 6 کروڑ 60 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔
سندھ میں سیلاب کے دوران امداد میں 10 ارب کی کرپشن کے الزام میں گرفتار امداد میمن کی کیس کی سماعت احتساب عدالت نمبر 2 میں ہوئی۔ امداد میمن کے وکلاء نے موقف اختیار کیا۔ حاجی امداد میمن کی طبیعت ٹھیک نہیں، زندگی کو خطرہ ہے، بعد از گرفتاری ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے مچلکوں کے بدلے طبی ضمانت منظور کرتے ہوئے کیس کا ٹرائل جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ سماعت کے بعد وکلاء نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ DG زراعت پر کرپشن کے الزامات غلط ہیں۔ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، اس حد تک نہ جائیں کہ تمام راستے بند ہو جائیں۔ امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتی رٹ ختم ہو چکی، کوئی محفوظ نہیں، امریکہ کے ہمارے وسائل پر نظر ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر جس کا جو دل چاہتا ہے پوسٹ کر دیتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا احتجاج کس بات پر ہو رہا ہے۔ صحافت کے آڑ میں صحافت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ پی کا قانون آزادی اظہار رائے کے لیے بنایا گیا، کوئی ایک شک بتا دیں جو قابل اعتراض ہو۔ احتجاج کس بات کا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے، جس کا جو دل کرے تو صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کرنے، آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے یہ لا لایا گیا ہے، تو کیا یہ غلط کام ہونے جا رہا ہے؟ ٹرائیبیونل بنایا جا رہا ہے ہائی کورٹ کے جج کے لیول کا۔ اعتراض ہے جی کہ یہ اس کی اپیل سپریم کورٹ میں کیوں جائے گی؟ تب اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن لائے کرتی ہے۔ اعتراض کس شک پہ ہے؟ ایک شک بتا دیجئے اس قانون کے اندر جو متنازع یا قابل اعتراض ہے۔ نئی ترامیم اور آرڈیننس لانے کا مقصد بانی PTI کو جیل سے نہ نکلنے دینا ہے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی نے کہا ہے سزا برقرار رکھنے کے لیے ان کے مقدمات کی کئی ماہ تاریخیں دی جاتی رہیں گی۔ ایک جیسی FIR میں کچھ لوگوں کی کسٹڈی فوج کو دے دی گئی۔ 103 افراد کو ملٹری ٹرائل کے لیے کیسے لے جایا گیا، وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل، جسٹس جمال خان مندخیل نے ریمارکس دیے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ پر حملے کا ٹرائل ATC میں چلے گا، خدا نخواستہ GHQ پر حملہ ہوا تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہیں، تو تفریق کیوں اور کیسے؟ اسلام آباد میں پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان 1 ارب 61 کروڑ ڈالر کے 2 معاہدے ہوئے۔ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رعایتی نرخوں پر قرضے کی فراہمی۔ تیل درآمد پر سعودی فنڈ برائے ترقی 1 سال کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد نے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستی کا حوالہ دیا اور 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو کے لیے SFD کی کوششوں کو سراہا۔ سندھ اسمبلی میں زرعی انکم ٹیکس بل کی منظوری، MKM نے بھی بل کی حمایت کی۔ سالانہ 15 کروڑ کی زرعی آمدنی پر ٹیکس نہیں دینا ہوگا، 15 کروڑ سے زیادہ 20 کروڑ کی زرعی آمدنی پر 1% ٹیکس دینا ہوگا۔ مراد علی شاہ نے کہا ہمیں کہا گیا بل پاس نہ کیا تو IMF ٹیم نہیں آئے گی، ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے۔ خبر یہ ہے کہ ریلوے پولیس نے ٹرین کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بنایا ہے۔ تفصیل کیا ہے انجم وہاب سے جان لیتے ہیں۔ جی انجم بتائیے۔ ریلوے پولیس پشاور نے یہ اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پشاور کینٹ پر ریلوے مطابق قبضے سے 3 کلو ہیروئن پاؤڈر برآمد کر لیا۔ بندی ریلوے اسٹیشن پشاور کینٹ میں داخل ہوا تو SHO کینٹ جمال عبد الناصر نے تلاشی لی تو اس کے سامان سے تقریباً 3 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے، جس کی مالیت لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ ملزم کو موقع پر گرفتار کر کے تھانہ ریلوے پولیس پشاور کینٹ میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ جی بہت شکریہ انجم۔ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل آپریٹر جیز نے کراچی میں اپنے جدید ایکسپیرینس سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ Com3 ٹاور کلفٹن میں واقع یہ سینٹر صارفین کو بہترین ڈیجیٹل سہولیات فراہم کرے گا۔ سینٹر کا افتتاح جیز کنزیومر کے صدر نے ٹیم کے ہمراہ ربن کاٹ کر کیا۔ جیز کنزیومر کے صدر کاظم مشتبہ کہتے ہیں جیز میں جدید ڈیجیٹل سہولتیں شامل کر کے انسانی ضرورت کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ یہ سینٹر جیز کی ڈیجیٹل شناخت کا عکاس ہے، جہاں جدید اور متحرک ورک سپیس تخلیق کیا گیا ہے تاکہ ٹیم ورک اور باہمی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ سیلاب میں گزشتہ سال بہہ جانے والے مہانڈری پل کی مرمت کا کام تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ سیاحت سے وابستہ افراد نے حکومت سے سیزن شروع ہونے سے پہلے پل ٹھیک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مانسہرہ سے طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ۔
کاغان پر واقع مانڈری پور گلگت بلتستان ناران کاغان کی سیاحت اور آمد و رفت کا واحد رابطہ پل ہے۔ گزشتہ سال سیلاب میں بہہ جانے سے پورے ریجن کی سیاحت بری طرح متاثر ہوئی۔ وقتی طور پر عارضی سنگل پل تعمیر تو کر دیا گیا، تاہم 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس پل کو کشادہ نہ کیا جا سکا۔ گلگت بلتستان تک یہی سڑک استعمال ہوتی ہے۔ ٹورزم انڈسٹری کا اربوں روپے کا اسی پل کے ساتھ وابستگی ہے ساری۔ خدا را ہمارے پہ رحم کریں، کروڑوں لوگوں کی روزگار لگا ہوا ہے کاغان ویلی کے ساتھ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔